अस्सलाम वालेकुम। सांस सेकंड थी बाय निमरा अहमद, एपिसोड 2। वो घर नहीं, एक वसी अरीज महल था। सफेद गेट के पीछे सफेद पत्थरों का खूबसूरत सा ड्राइवे बना था, जबकि दोनों तरफ में बड़ा सा लॉन था। साबरा ने गेट को जोर से बजाया। गेट बजाने के करीबन 15 सेकंड बाद ही एक झटके से गेट खुला और एक गनमैन नमूदार हुआ। इसके कंधे पर लटकी बंदूक ने अल्मास को कुछ खौफजदा कर दिया था। क्या बात है बीबी? वो करख्त लहजे में पूछने लगा। वो भाई साहब, ये रानिया बीबी का घर है। साबरा कुछ मरूब, कुछ खौफजदा होकर बोली। हाँ, क्या काम है? वो जी, हमें बीबी ने बुलाया था, चादरें सिलवानी थी। रानिया बीबी ने? जी, वो फौरन बोली। अच्छा, अंदर आ जाओ, मैं बीबी से पूछता हूँ। वो दोनों इसके पीछे अंदर आ गईं। वो दोनों को लान में घास पर बिठाकर अंदर चला गया। रानिया ढीले डाले लिबास में, मलबूस पाँव में स्लीपर्स डाले बाहर आई थी। अरे साबरा आ गई? वो एकदम शफीक मुस्कुराहट के साथ बोली। घर आसानी से मिल गया था ना? जी बीबी। साबरा इसे देखते ही खड़ी हो गई थी। और बच्ची कैसी है तुम्हारी? इसने अल्मास की जानिब देखकर पूछा। अल्मास को अस्पताल से घर आए आज 5वां दिन था और वो तकरीबन ठीक हो चुकी थी। भली चंगी है जी। अच्छा, तुम अंदर आ जाओ। वो अंदर की जानिब बढ़ी तो साबरा और अल्मास ने भी इसकी तकलीद की। अंदर से वो घर और भी ज्यादा खूबसूरती से आरास्ता किया गया था। रानिया इन दोनों को एक कीमती अशिया से सजे हुए लाउंज में ले गई। इसी स्ना में एक 15-16 साल लड़की हाथ में कार्डलेस फोन उठाई इनकी तरफ आई। अल्मास ने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी थी। वैसे तो इसने जिंदगी में जितनी भी लड़कियां देखी थी, इनमें से कोई भी लड़की इतनी खूबसूरत ना होगी जितनी वो दोनों, खसूसन अन्या थी। अल्मास अभी तक इनको बहनें समझ रही थी। बीबी जी। एतमाद की कमी के बावजूद इसने रानिया से दोस्ताना रवैये के सबब पूछ लिया। आप दोनों बहनें हो? रानिया और अनिया ने एक लम्हे को एक दूसरे को देखा। नहीं, मैं इसकी माँ हूँ, रानिया मुस्कुराकर बोली। तो अल्मास ने बेयकीनी से इसे देखा। रानिया खुद बमुश्किल 20 बरस की दिखती थी, जबकि अनिया कम से कम 15 साल की होगी। भला वो दोनों माँ बेटी किस तरह हो सकती थी? मगर लगता तो नहीं, वो बमुश्किल बोली। अजीम को बताना जरूर। वो फौरन अनिया से मुखातिब होकर बोली। मैं कहूंगी डैड। वो लड़की मम्मा को कह रही थी, आप अनिया की माँ नहीं नानी लगती हो। वो बेसाख्ता हंस रही थी। इडियट। रानिया ने कुशन उठाकर इसके सर पर मारा। अल्मास अब दीवार पर टंगी तस्वीर को देख रही थी। अनिया ने इसकी निगाहों के ताकुब में इस फ्रेम को देखा तो अल्मास ने फौरन पूछा, बीबी जी ये कौन है? ये लड़की मेरी अम्मी है और ये मेरे अब्बू हैं। अनिया नहायत आम से अंदाज से बताने लगी। अल्मास ने हैरत से अनिया को देखा। अभी वो कह रही थी कि रानिया इसकी माँ है, अब वो कह रही है कि तस्वीर वाली लड़की इसकी माँ है। मगर बीबी, तुम्हारी अम्मी तो रानिया बीबी हैं। हाँ, ये मेरी मम्मा है, वो मेरी मम्मी है, अनिया मुख्तसरन बोली। अल्मास ने दोबारा कुछ ना पूछा। इसको यकीन हो चुका था कि अनिया का दिमाग खराब है। और ये कौन है? वो एक दूसरी तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछने लगी, जिसमें अनिया के हमरा एक लड़का था। इसने बाजू अनिया के कंधों के गिर्द फैलाया हुआ था। इसकी आंखें रानिया की शहद रंग आंखों से मुशाबत रखती थी। ये मेरा दूसरे नंबर का बेटा है। अब के रानिया बोली थी। रियान, जिस सोफे पर अल्मास बैठी थी, इसके साथ छोटी सी साइड टेबल पर रखी तस्वीर की जानिब इशारा करके रानिया बताने लगी। ये मेरा बड़ा बेटा है अली और इसके साथ रियान है। ये लड़की मेरी बेटी है रबिया और ये मेरा सबसे छोटा बेटा बशीम है। अल्मास अब तस्वीर को बगौर देख रही थी। रानिया का बड़ा बेटा करीबन 16-17 बरस का था, जबकि दूसरे नंबर वाला अनिया का हम उम्र था। दूसरे नंबर वाला शक्ल में अच्छा था, मगर बड़ा वाला इंतहाई खूबसूरत, डैशिंग और बेहद पुरकशिश था। इसकी शक्ल दीवार पर टंगे फ्रेम में मौजूद अनिया के अब्बू से बहुत मिलती थी। बटलर अल्मास के लिए ऑरेंज जूस वाइन गिलास में डालकर ले आया, मगर अल्मास को मालूम ना था कि गिलास को कैसे पकड़ते हैं। इसने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से इस बड़े से गिलास को थामा। गूंद बनने की नाकाम कोशिश में वो जूस अपने कपड़ों पर गिरा बैठी, जबकि गिलास कालीन पर गिर गया। डैम इट, इसने जोर से दीवार को ठोकर मारी। इस तरह किक मारने से फ्योना का कुछ नहीं बिगड़ेगा, अलबत्ता तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओगे, मैरियन्ने ने इसे धमकाते हुए कहा। इसने एक दफा फिर दीवार पर गुस्सा निकालते हुए इसे ठुड्डा मारा, मगर मैरियन्ने की पेशगोई हकीकत का रूप ढलने के करीब करीब पाकर दोबारा अपना दुखता हुआ पांव दीवार पर मारने की गलती ना दोहराने का अज़म किया और खाली बेंच पर बैठ गया। तुम यूं मुंह लटकाकर बैठे हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ऐसा लगता है यरकान हो गया है। मैरियन्ने की बात पर इसने पहले तो घूर कर इसे देखा,
پھر سر جھٹک کر بولا میرا دل کر رہا ہے کہ میں اس کا خون پی جاؤں. مجھے معلوم ہے کہ تم ویمپائر ہو مگر فیونا پر حملہ نہ کر کے یہ راز مجھ تک ہی رہنے دو تو بہتر ہے. دیکھو میری این نے. کیا دیکھوں تمہاری شکل؟ سوری مجھے کارٹون نہیں پسند. وہ نخریلے انداز میں بولی. پہلے صرف فیونا پر غصہ تھا اب دل کر رہا ہے تم دونوں کو قبر میں اتار دوں. وہ جھل بھن کر بولا. لیکن ریان. میری این نے معصومیت سے پوچھنے لگی قبر میں آکسیجن سسٹم ہوگا؟ نہیں. وہ چیخ کر بولا. پھر تمہیں سزائے موت ہو جائے گی. اگر تمہیں مرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو دریا میں چھلانگ لگا لو. درد تو نہیں ہوگا نا؟ وہ ہمدردی سے بولی. تمہیں سانس لے کر چھلانگ ماروں گا. وہ دانت پیستے ہوئے بولا. مجھے نہیں لائف جیکٹ کو. اپنے تئی میری این نے تصحیح کی. اس چڑیل کی اتنی ہمت کہ وہ مجھ سے پنگا لے. وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا. واٹ تم سے کسی چڑیل نے بھی پنگا لیا ہے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کیسی تھی وہ چڑیل؟ تمہارے جیسی خوفناک شکل کی تھی یا پھر؟ جواباً ریان اسے خفگی سے بھرپور نگاہوں سے گھورا اور چہرہ پھیر لیا. اچھا سمجھ گئی تم فیونا پر غصہ ہو. اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بہت بڑی دریافت کر لی ہو. محض یوریکا کہنے کی کسر تھی. میں اسے سبق سکھانا چاہتا ہوں. وہ تنفر سے بولا. اس کا خون پینے، سر پھوڑنے، قبر میں اتارنے اور قتل کرنے کے علاوہ اگر کوئی اور پلان تمہارے زرخیز ذہن میں بن رہا ہو تو براہ مہربانی مجھے آگاہی سے محروم نہ رکھو. میری این کا معصوم اور ملتجی انداز تھا جس پر ریان بے اختیار ہنس دیا تھا. اب بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ ہلکے پھلکے انداز میں گویا ہوا. کرنا کیا ہے؟ ہمارے گینگ کا برین کہاں ہے؟ میری این کا اشارہ انجی کی جانب تھا. برین اس وقت فیول بھروا رہا ہوگا کینٹین پر. سب جانتے تھے کہ انجلینا کتنا کھاتی تھی. پھر چلو. وہ اڑتے ہوئے بولی. 2 روز پہلے ہونے والے میتھس کے ٹیسٹ میں فیونا ہڈسن کی ان کی کلاس میٹ نے ریان کے پیپر سے نقل ماری تھی. ریان نے ایک سوال غلط کر دیا تھا. نتیجتاً فیونا کے پیپر میں بھی وہی غلطیاں پروفیسر والٹر کی نگاہوں سے چھپی نہ رہ سکی اور انہوں نے ریان پر نقل کا الزام لگا کر اسے خوب ڈانٹ پلائی جبکہ فیونا اپنی معصوم شکل و صورت کے باعث بچ گئی. ٹیچرز کی رائے ریان کے متعلق بری نہیں تھی مگر وہ اکثر حلقوں میں مسٹر ٹربلسم کے نام سے مشہور تھا. اس وقت بھی مسٹر ٹربلسم کے دماغ کی پھرکی اس بے عزتی پر گھومی ہوئی تھی. اس کو ٹھنڈا کرنے کے بعد میری این نے اسے لے کر کینٹین پر آ گئی جہاں اپنی مخصوص ٹیبل پر بیٹھ کر انجلینا باپ میں پکے آلو کھا رہی تھی. ڈینی کہاں ہے؟ ریان گمشدہ پیس کے متعلق پوچھ رہا تھا. 7ویں آسمان پر. انجی بے ساختہ بولی. ہے؟ میری این نے چلائی. وہ گزر گیا. دب کر کے کیمسٹری کی ضخیم کتاب میری این کے سر پر لگی تھی. ہاں گزر گیا ہوں میں. نروٹھے لہجے میں کہتا ڈینی کرسی پر آن بیٹھا. تم تو خوش ہو جاؤ گی نا میرے مرنے پر؟ صرف خوش؟ زبردست ٹریٹ دوں گی. اس کے لیے پیسے مجھ سے ادھار لے لینا. انجی نے ٹکڑا لگایا. مستقبل کے آرتھوپیڈک سرجن کو ادھار مانگنے کی ضرورت نہیں. وہ فخریہ انداز سے بولی. میری این کو بچپن سے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. ریان نے یاد دلایا. اگر تم لوگوں کا بکواس سے دل بھر گیا ہے تو ذرا میرے مسئلے پر بھی غور کر لو. اس نے مختصراً ساری بات ان دونوں کے گوش گزار کر دی. بلکہ ساری بات کہاں، وہ دونوں ریان کے بے عزتی پیریڈ کے وقت موقع پر موجود ہی تھے. اسی لیے میری این نے انہیں ریان کے جذبات سے آگاہ کر دیا. اب اینجی بتاؤ ذرا کوئی حل. گارلک پیزا کا کلر کیسا ہوتا ہے؟ اینجی کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگی. تمہیں گارلک پیزا کا خیال کیوں آ رہا ہے؟ ریان حیران ہوا تھا. پتہ نہیں مگر کھائے اتنا عرصہ گزر گیا ہے کہ مجھے تو پیزا کی شکل ہی بھول گئی ہے. میں تمہیں پیزا کھلا دوں گا مگر کوئی حل سوچو. ریان اس کا مطلب سمجھ کر فوراً بولا. حل؟ ہاں وہی سوچتی ہوں. وہ کہنے لگی. ویسے ریان تمہیں لزانیہ کی خوشبو یاد ہے؟ میں تمہیں لزانیہ بھی کھلا دوں گا. وہ دانت پیستے ہوئے بولا. پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اینجی کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا تھا. ذرا کان ادھر لاؤ. تقریباً 5 منٹ کی کانا پھوسی کے بعد میری این نے سر جھٹک کر کہا. امپاسبل. اگر کسی کو پتا چل گیا تو ہم چاروں ایکسپیل ہو جائیں گے. وہ بخوبی جانتی تھی کہ بینن مینر ہائی اسکول کے اصول کتنے سخت تھے. ہم اسکول میں کچھ نہیں کریں گے. ڈینی بولا. ہم اس کے گھر میں یہ تمام کام کریں گے. نہیں. میری این نے سر نفی میں ہلایا. چھوڑ دو فیونا کا پیچھا. وہ اب دلائل دے کر باقی گروپ کو سمجھانے لگی مگر ریان کسی گہری سوچ میں گم تھا. ریان. میری این نے ہاتھ اس کے آگے لہرایا. کیا سوچ رہے ہو؟ میں سوچ رہا ہوں کہ گھر میں کرنا زیادہ بہتر ہے. اور جہاں تک بات ہے فیونا کا پیچھا چھوڑنے کی تو میں اپنے سے پنگا لینے والوں کو میں چھوڑتا نہیں ہوں. فیونا کا گھر 9 اینڈور کاؤنٹی میں واقع تھا.
جو ریان کی کوانٹی گیٹ شیڈ سے زیادہ دور نہ تھی، تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیو تھی۔ ریان گیٹ شیڈ میں رہائش پذیر تھا، جبکہ میریننے، انجلینا اور ڈینیل فیفسم میں رہتے تھے۔ طے پایا تھا کہ تمام لوگ ریان کے گھر جمع ہوں گے اور پھر آنٹ فلورل سے نگاہ بچا کر کھسک جائیں گے۔ آنٹ فلورل، جو ریان، اینجی اور ڈینی کی خالہ جبکہ میریننے کی پھپھو لگتی تھی، پی ایچ ڈی کرنے کے لیے نیو کاسل میں رہائش پذیر تھی۔ اس کی سخت طبیعت کے باعث تمام بچے اس سے ڈرتے اور رعب میں رہتے تھے۔ اس رات جب فلورل سونے لگی تھی تو وہ چاروں فلورل کی بلیو سیوک میں 9 اینڈ ویئر کی 10ویں اسٹریٹ کی جانب گامزن ہو گئے۔ ڈرائیونگ لائسنس نہ ہونے کے باوجود بھی 16 سالہ ریان گاڑی چلا رہا تھا۔ بیک سیٹ پر اینجی اور ڈینی کے درمیان ایک چھوٹی سی بالٹی رکھی تھی، جبکہ میری اینے کی گود میں ایک پلاسٹک بیگ کے اندر 4 برش اور گلوز کے 4 جوڑے رکھے تھے۔ ریان، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ اینجی کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ ڈر کیسا؟ وہ لاپرواہی سے ہنسا۔ یہی تھرل اور ڈینجر تو لائف ہے، ایک دانشور نے کہا تھا۔ رسک سیفٹی سے بہتر ہوتا ہے، لیکن اگر ہم پکڑے گئے تو؟ ڈینی بھی اندر ہی اندر کسی نامعلوم خوف کا شکار تھی۔ ریان نے ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی۔ بہرحال جس نے اترنا ہے فوراً اتر جائے، میں بزدلوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ گاڑی چلاؤ ریان، اینجی کچھ اعتماد سے بولی۔ فی الحال کوئی نہیں اترا اور نہ ہی کوئی اترے گا۔ ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں اور رہیں گے، ڈینی نے کہا۔ میرا مقصد محض نتائج سے آگاہی تھا۔ ریان، گاڑی چلاؤ، میری اینے نے سنجیدگی سے کہا۔ ریان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس نے ایک خوف زدہ نگاہ قالین پر گرے گلاس پر ڈالی اور ڈرتے ڈرتے رانیا اور انیا کی جانب دیکھا۔ ایک ہی لمحے میں الماس نے آنے والے حالات کا تصور کر لیا تھا۔ اس کو اور صابرہ کو اس بدتمیزی کے نتیجے میں دھکے دے کر گھر سے نکال دیا جائے گا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، پورا جسم لرز رہا تھا۔ بیٹا، دھیان سے پکڑتے ہیں نا؟ انیا، جاؤ اسے کسی چھوٹے گلاس میں جوس ڈال دو اور بٹلر کو کہو کہ قالین آ کر صاف کرے۔ رانیا کا لہجہ اتنا میٹھا تھا کہ الماس کو کسی خواب کا گمان ہونے لگا۔ وہ انیا، جو اس کے خیال میں کافی مغرور اور اکھڑ مزاج تھی، آرام سے اٹھی، قالین پر گرا گلاس اٹھایا اور کچن کی جانب چل پڑی۔ بی بی جی، وہ غلطی ہو گئی۔ وہ ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں معافی مانگنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے بیٹا، کوئی بات نہیں، آپ ڈر کیوں رہے ہو؟ ابھی وہ آپ کو اور جوس لا دیتی ہے، وہ پی لینا، ٹھیک؟ وہ پیار سے کہہ رہی تھی۔ الماس کو وہ عورت بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے الماس کو نیچے بیٹھنے کو کہنے کے بجائے صوفے پر بٹھایا تھا، اس بات سے بے پرواہ کہ میلے کپڑوں گندے جوتوں والی بچی اس کا لائٹ گرے صوفہ خراب کرے گی۔ کوئی اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے؟ الماس نے تو سوچا بھی نہ تھا۔ جب دوپہر کو کھانے کا وقت ہوا تو صابرہ نے اسی کمرے میں، جبکہ الماس نے رانیا اور انیا کے ساتھ ڈائننگ ہال میں کھانا تناول کیا۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود کسی چیز سے بھی 13 سالہ الماس واقفیت نہیں رکھتی تھی۔ چمچہ یا فورک کو استعمال لائے بغیر وہ اپنے میلے ہاتھوں سے ہی چاول کھانے لگی۔ چاول ختم کر کے اس نے بیف چلی کینین سٹائل میں سے بیف کے فنگر لیٹس نکال کر کھانے شروع کر دیے۔ اب وہ بغیر کانٹے کی مچھلی سالم نگل رہی تھی۔ اتنی لذیذ اشیاء اس نے خواب میں بھی نہ کھائی تھی۔ انیا نے ندیدے پن پر محض 2 دفعہ اس کی جانب دیکھا اور پھر خاموشی سے اپنا کھانا ختم کرنے لگی۔ جب اس کی پلیٹ خالی ہو گئی تو اس نے ایک دفعہ پھر انیا کی جانب نگاہ اٹھائی، جس نے بغیر برا مانے اس کی پلیٹ کو دوبارہ بھر دیا اور وہ ایک دفعہ پھر صدیوں کے بھوکوں کی مانند کھانے میں مشغول ہو گئی۔ وہ پلیٹ 3 دفعہ بھری گئی تھی۔ کھانے کے بعد جب اس نے الماس کے پیالے میں آئس کریم ڈالنی چاہی تو الماس نے فوراً یہ کہہ کر انیا کو روک دیا کہ بی بی جی بس۔ شام تک صابرہ نے سلائی کا کام مکمل کر لیا تو رانیا نے 4000 اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ مجھے اب 2-3 روز تک باہر جانا ہے، اس لیے میں باقی چادریں وہیں سے سلوا لوں گی، اب آپ کی ضرورت نہیں۔ شائستگی سے کہہ کر رانیا نے دونوں ماں بیٹی کو رخصت کر دیا، مگر جانے سے پہلے اس نے ان کو چائے ضرور پلائی تھی۔ یہ چائے کے دوران ہی ہوا تھا کہ جب الماس نے اپنی زندگی کی پہلی اور آخری چوری کی۔ لاؤنج میں آتش دان طرز پر بنی انگیٹھی کے اوپر رکھے سنہری فریم میں سے رانیا کے دوسرے نمبر والے بیٹے کی تصویر اس نے رانیا کی غیر موجودگی میں نکال لی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی تھی۔ اس کو بس اس لڑکے کے صاف کپڑے پسند آ گئے تھے اور اس نے اتنا جرأت مندانہ قدم اٹھا لیا تھا۔ جاتے وقت اس نے انیا سے ایسے ہی پوچھ لیا، آپ کے دوسرے نمبر والے بھائی کا نام کیا ہے؟
انیا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور بولی ریان حیدر۔ جب وہ چلی گئی تو انیا نے لاؤنج میں انگیٹھی پر رکھا وہ فریم اٹھا کر اپنے کمرے کی الماری میں رکھ دیا۔ مبادہ رانیہ گمشدہ تصویر کے متعلق استفسار کرے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ رانیہ کو الماس کی اس حرکت کا علم ہو اور وہ اسے چور سمجھے۔ اور یہ اسی رات کا قصہ ہے کہ جب میری انّے کا نام بدل گیا۔ ریان نے اسٹریٹ نمبر 10 کے دہانے پر لے جا کر گاڑی آہستہ سے روک دی۔ نگاہوں کے سامنے دوسرے نمبر کا گھر ہڈسنز کا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ان تینوں پر ڈالی اور دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ جب وہ تینوں بھی گاڑی کے باہر آن کھڑے ہوئے تو ریان نے کہا میری انّے تم وہ تمام برش پکڑو اور ڈینی تم بکٹ اٹھاؤ گے۔ اس کے حکم کی تعمیل کے بعد وہ چاروں گلوز پہننے لگے۔ آر یو شور وہ لوگ گھر پر نہیں ہیں؟ ڈینی کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں میں جھوٹ بول رہا ہوں، آف کورس وہ لوگ گھر پر نہیں ہیں، میں نے کنفرم کر لیا ہے۔ بلیک ہائی نیک کی آستین نے جو اس نے کوہنیوں تک موڑ رکھی تھی ہاتھوں تک کرتے ہوئے بولا۔ دیوار نامی کوئی چیز فیونا ہڈسن کے گھر کے ارد گرد موجود نہ تھی، بس ایک لکڑی کا جنگلہ تھا جسے پھلانگنا نہایت آسان تھا۔ سو وہ آسان مرحلہ طے کر کے ریان اور میری انّے نے باقیوں کے لیے اندر سے کنڈی کھول دی۔ یہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ ڈینی نے مین ڈور کو لاک دے کر پوچھا۔ میری انّے پن دینا۔ ریان نے لاک کا بغور معائنہ کرتے ہوئے پیچھے میری انّے کی جانب ہتھیلی بڑھائی۔ میرا نام مت بگاڑو، وہ بگڑ کر بولی۔ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے میری ان، پن دو، وہ درشتی سے بولا۔ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میری انّے نے اپنی ہیئر پن اتار کر ریان کو تھما دی۔ تقریباً 2 منٹ بعد ہی ریان نے انیا کو بتاتے ہوئے ٹوٹکوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے وہ لاک کھول لیا تھا۔ لیونگ روم سے ہوتے ہوئے وہ اوپر والی منزل پر آ گئے جہاں ریان کے اندازے کے مطابق فیونا کا کمرہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا، وہ کمرہ کسی لڑکی کے زیر استعمال تھا۔ یہ بات کمرے کی نفاست اور بیبی پنک پردے بتا رہے تھے۔ مزید تصدیق فیونا کے بیک پیک نے کر دی تھی جو صوفے پر دھرا تھا۔ ریان نے اس کا بیک پیک کھولا اور میتھس کا جنرل نکال کر ڈینی کے حوالے کر دیا جس نے نہایت تیزی سے سرخ رنگ کے پینٹ سے اسے رنگ دیا۔ تقریباً آدھی بالٹی تو رجسٹر کا ایک ایک صفحہ رنگنے میں ہی ضائع ہو گئی۔ باقی آدھی سے انہوں نے لائٹ پنک پردوں، ہیڈ کورز، صوفوں اور کارپٹ کا حلیہ بگاڑنے کے علاوہ دیوار پر بڑا بڑا کر کے F4 لکھ دیا۔ انہوں نے خاص ایکسپیریئر پینٹ خریدا تھا جو آسانی سے اترنے والا نہیں تھا۔ جب یہ تمام کاروائی مکمل ہوگی تو جس خاموشی سے وہ لوگ آئے تھے اسی خاموشی سے واپس آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ریان اسے واقعتاً اڑانا شروع کر دیا۔ جب وہ وہاں کی حدود سے باہر نکل آئے تو ایک دم وہ ریان ہنسنے لگ گیا۔ ڈینی اور اینجی بھی ساتھ ساتھ ہنسنے لگے، البتہ میری ان نے کچھ خاموش سی بیٹھی تھی۔ ریان نے ہنسی رو کر اسے مخاطب کیا۔ میری این نے، وہ یکدم بپھر کر بولی، ہاں وہی، خیریت ہے؟ تم لوگ اس کا کمرہ بے شک خراب کر دیتے مگر اس کے جنرل کو تو بخش دیتے۔ کیوں؟ اس نے مجھ سے پنگا لیا۔ اگر چیٹنگ کرنے پر مجھے ایکسپیل کر دیا جاتا تو میرا تو فیوچر تباہ ہو جاتا۔ ابھی میں نے اسے معاف کر دیا ہے تو ہاتھ تھوڑا نرم رکھا ہے ورنہ تم مجھے جانتی ہو۔ وہ درست لہجے میں بولا۔ واؤ، اچھا معاف کیا ہے تم نے؟ میری این نے سر ہلایا۔ او ڈیم اٹ میرین، تم کیوں؟ مائی نیم از میری این، MARAANNE، انڈرسٹینڈ؟ وہ اکتا کر بولی۔ ریان کے ہاتھ تو گویا ایک مشغلہ لگ گیا تھا۔ ہاں ہاں معلوم ہے مجھے میرین، وہ اسے چڑھانے کو بولا۔ میری این نے، آف کورس مائی ڈیئر میرین۔ وہ خاموش ہو گئی اور غصے سے گاڑی کے باہر دیکھنے لگی۔ اس دن کے بعد سے وہ میری این سے میرین بن گئی تھی۔ نیو کاسل اپن ٹاؤن میں 2 بڑے پیزا ہاؤس تھے۔ اینجی کے بے پناہ اصرار پر ریان پورے گروپ کو نسبتاً بڑے اور مہنگے پیزا ہاؤس میں لے گیا۔ اب اتنا کھاؤ تمہیں کہ 10 دن تک مزید بھوک نہ لگے۔ قدرے الگ تھلگ کیبن کی جانب جاتے ہوئے ریان نے انجلینا سے کہا، یہ تو منحصر ہے اس پر کہ تم کتنا کھلاتے ہو، ورنہ میں تو… ریان کو چڑھانے کے لیے اس نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا، ورنہ تم تو ندیدے پان کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے 75% بھوک سے بے حال افراد کو بھی مات دے سکتی ہو۔ میرین نے جھٹ کہا اور باقیوں کی تقلید میں کرسی سنبھالی۔ بالکل، ڈینیل نے اتفاق کیا تو انجلینا تل ملا کر رہ گئی۔ اچھا مسٹر، اب کچھ آرڈر بھی کرو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ میرین نے مسکینوں والی شکل بنا کر ریان کو طلب کیا۔ ریان، جلدی یار، تھوڑی سی دیر اور ہوگی تو یہ خواتین فوت ہو جائیں گی۔ ڈینیل نے خواتین پر زور دیتے ہوئے کہا۔
یہ خواتین کس کو کہا ہے؟ میرین ایک دم سلگ اٹھی۔ ڈینیل نے ارد گرد نگاہ دوڑائی اور کسی خواتین نما چیز کو نہ پا کر میرین سے بولا، جہاں تک میری آنکھوں نے دیکھا ہے یہاں تم اور اینجی ہی تشریف فرما ہو۔ ایک تو یہ کہ گناہ گاروں کا کوئی اعتبار نہیں، دوسرے یہ کہ میں صرف 16 سال کی ہوں اور ریان نے میرین کی بات کاٹ دی، اور ابھی فیڈر میں دودھ پیتی ہو، ایڈیٹ۔ میرین نے اپنا ہینڈ بیگ ریان کے شانے پر مارا۔ میں تم سے بڑی ہوں، میرا ادب کیا کرو۔ جی ہاں، مگر اس ایک دن کے بڑے پن کا فائدہ نہ اٹھاؤ، وہ ترس سے بولا۔ تھوڑی دیر کے لیے سیز فائر کر کے ذرا ادھر متوجہ ہو جاؤ اور آرڈر کرو۔ ریان نے سب کی توجہ ویٹرز کی جانب مبذول کی تو میرین نے جٹ مینیو کارڈ اٹھا لیا، مگر انجلینا نے فوراً وہ کارڈ اس کے ہاتھ سے لے کر میز پر رکھ دیا۔ 10 گھنٹے تک تم مینیو پڑھتی رہتی ہو اور اینڈ پر آرڈر ہمیشہ اٹالین کش ہی کرتی ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم یہ جاب میرے حوالے کر دو۔ میرین قدرے جھیم کر مسکرا دی۔ انجلینا نے لمبا چوڑا آرڈر نوٹ کرایا۔ ریان نے اپنے ساتھ ساتھ میرین کا بھی متوقع آرڈر نوٹ کرا دیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی پالک پنیر والا پیزا کا آرڈر دے رہا تھا۔ اب جی بھر کے کھانا، ریان نے انجلینا کو چڑھانے والے انداز میں کہا۔ اچھا، مستقبل کی آرتھوپیڈک ڈاکٹر، اور سناؤ واٹس اپ؟ ریان اب میرین سے مخاطب تھا۔ فی الحال تو تمہاری جیب خالی ہونے کے علاوہ کوئی نئی نیوز نہیں ہے، وہ کچھ ترس کھانے والے انداز میں بولی۔ میری جیب کی فکر مت کرو، وہ ہنسا۔ ڈیڈ زندہ باد، کتنے اچھے ہیں عظیم انکل، اینجی پرستائش انداز میں بولی۔ چاہے ان کا بیٹا بدتمیزی اور فضول خرچی کی انتہا کر دے مگر وہ پیسے ضرور بھجوائیں گے۔ مجھ جیسا کفایت شعر اور سوچ سمجھ کر خرچنے والا بیٹا ان کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ گردن اکڑا کر بولا۔ ویسے یہ بات تو ٹھیک ہے، میرین نے اتفاق کیا، تم علی سے کم شاہ خرچ ہو۔ علی کا تو ذکر ہی نہ کرو، ریان نے واقعتاً کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ ڈیڈ سے مجھ سے 4 ٹائم زیادہ پاکٹ منی مہینے میں 3 بار لیتا ہے۔ تم دونوں بہت ڈفرنٹ ہو، میرین کہہ رہی تھی۔ علی اور تم لاسٹ ایئر جب میں ڈیڈ کے ساتھ ڈی سی گئی تھی تو علی سے ملی تھی، وہ کافی فلرٹ ٹائپ کا لڑکا ہے، مگر تمہاری تو میں نے آج تک کوئی گرل فرینڈ نہیں دیکھی۔ تعریف کر رہی ہو تو شکریہ نہیں کر رہی، تو میں بتاتا چلوں کہ لڑکیاں سر کا درد ہوتی ہیں، ان سے ریلیشن رکھنا کنویں میں چھلانگ لگانے سے بدتر ہوتا ہے۔ تمہیں تو خیر ہر اچھی چیز بری لگتی ہے، میرین نے اپنی صنف کی اس عزت افزائی پر ناک چڑھا کر کہا۔ لڑکیوں کے علاوہ کس چیز کو جناب اچھا کہہ رہی ہیں؟ ریان کو میرین کو چھیڑنے میں بے حد مزہ آتا تھا۔ تمہیں جیوگرافی بری لگتی ہے اور تمہیں کرکٹ بری لگتی ہے، میرین نے 2 ٹوک لہجے میں کہا۔ جیوگرافی، فزکس اور اوپرا کی اچھائی تو میں تسلیم کر سکتا ہوں، مگر کرکٹ کا نام مت لو، وہ منہ بنا کر بولا۔ تم تینوں کو نہ جانے کیوں اتنے فضول، غیر دلچسپ اور سست رو کھیل میں دلچسپی ہے۔ 5 دن دھوپ میں جانوروں کی طرح کھڑے ہو کر بھی اگر میچ ذرا ہو جائے تو پھر اتنی محنت کا کیا فائدہ؟ فٹ بال اچھی ہوتی ہے، 90 منٹ میں ختم۔ فٹ بال؟ ڈینیل نے ابرو اٹھائی۔ یار اٹس بورنگ، ڈیم اٹ۔ فٹ بال از ناٹ بورنگ، فٹ بال میں کوئی بھی پلس پوائنٹ نہیں ہے، ڈینیل بولا۔ پاگلوں کی طرح 22 کھلاڑی ایک گیند کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، عجیب سی تیزی اور افراتفری ہے۔ کرکٹ بہتر ہے، آرام سکون سے دیکھی تو جاتی ہے، فٹ بال دیکھ کر تو مجھے سانس چڑھ جاتی ہے۔ خیر اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، ریان تم بڑے ہو کر فٹ بالر بن جانا اور ڈینیل تم کرکٹر۔ بس اب بحث ختم کرو۔ میرین سمیت تمام افراد پیزا لانے والے ویٹر کی جانب متوجہ ہو گئی، یہ جانے بغیر ہی کہ تقدیر نے میرین کے الفاظ میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دی تھی۔ سوچتی ہوں صابرہ، تو تے بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی، ابھی تو تیری بچی بھی چھوٹی ہے اور تیرے سر سے مرد کا آسرا ہی اٹھ گیا۔ پپھی شکورہ نے ایک سرد آہ بھری۔ مرد نہ ہو تو عورت کا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنی ازلی گنوار پن سے سالن کچھ کھاتی اور باقی منہ اور کپڑوں پر گراتی الماس نے اس آخری فکرے پر نہایت چونک کر پپھی شکورن کی جانب دیکھا تھا اور جی ہی جی میں سوچا تھا، یہ غلط کہہ رہی ہے، کوئی کیسے نہیں ہوتا، اللہ تو ہوتا ہے نا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی یہ بات با آواز بلند نہیں کہہ سکتی تھی۔ بیچاری عورت تو تنہا رہ جاتی ہے، مرد کے سہارے کے بغیر یہ زندگی بہت مشکل لگتی ہے۔ اب وہ کچھ دیر کو رکی، اپنا سانس بحال کیا اور ایک دفعہ پھر اسی رفتار سے بولنے لگی۔ اب تو کیا کرے گی صابرہ؟ کدھر جائے گی؟ اپنے ساتھ چارپائی پر بیٹھی پریشان سی صابرہ کو وہ مزید پریشان و ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ معلوم نہیں پپھی، میں کدھر جاؤں گی؟ اکیلی دھی کو لے کر کس کس در کی خاک چھانوں گی؟ اب تو کوئی نہیں رہا ہمارا۔
میری بات مان صابرہ، تو دوجا بیاہ کر لے۔ اس بات پر صابرہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی، اس کی آنکھوں میں بلا کی حیرت تھی۔ پھوپھی، وہ بمشکل بول پائی تھی، تو ایسا نہ کہہ۔ ارے صابرہ، مجھے بتا کیا برائی ہے دوجے بیاہ میں؟ اور پھوپھی شکورہ نے اگلے آدھے گھنٹے میں 2500 دلائل اور مختلف احادیث کا حوالہ دے ڈالا۔ اپنی تقریر کے اختتام پر پھوپھی شکورہ نے قدرے دھیمی آواز میں کہا، وہ فضل دین ہے نا، وہ اپنا ساجد کا سالہ، ساجد کباڑیے کا۔ فضلو؟ صابرہ نے کچھ حیران سی ہو کر ذہن پر زور ڈالا۔ ہاں وہی، وہ دراصل شادی کرنا چاہتا ہے، اس نے پیغام بھیجا ہے تو میں ادھر تیرے پاس آئی ہوں، وہ رازدارانہ لہجے میں بتانے لگی تو صابرہ ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر پھوپھی، وہ تو نشہ کرتا ہے، وہ منمنائی۔ تو کون سی کمواری دوشیزہ ہے، تو بھی تو بیوہ ہے نا؟ پھر وہ اس قدر ملائمت سے گویا ہوئی، پہلے کرتا تھا نشہ، اب یہ لت چھوڑ دی ہے، اب تو وہ کاروبار کرنے لگا ہے۔ اس طرح کی اور درجنوں باتیں صابرہ کے کان میں بھر کر اپنا ٹوپی والا بھوکا سنبھالتی اس سیلن زدہ خستہ حال گھر سے چلی گئی۔ صابرہ نے ان باتوں کو بظاہر کوئی اہمیت نہ دی، مگر اگلے روز، اس سے اگلے روز اور پھر 2 ہفتے تک تقریباً ہر روز جب پھوپھی شکورن ان کے گھر آ کر بیٹھ جاتی اور دھیرے دھیرے دنیا کی اونچ نیچ سمجھانے لگتی تو صابرہ قدرے بے بس سے دکھائی دیتی۔ الماس اپنی ماں کی کیفیت سے بے نیاز کھیل کود میں مگن رہتی۔ رانیہ کے دیے گئے 5000 میں وہ لوگ تقریباً 4 ماہ گزارا کرتے رہے تھے، اور اب پچھلے 11 ماہ سے صابرہ کی سلائی کڑھائی گھر چلانے کا سبب بن رہی تھی۔ الماس خوش تھی کیونکہ اسے بھوک اور بدحالی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، اسے اسکول نہیں جانا پڑتا تھا، وہ آزادی کے ساتھ گلی میں اپنے جیسے اجڑ اور گنوار بچوں کے ساتھ کھیل سکتی تھی، اس کے تن پر کپڑا موجود تھا اور پیٹ میں روٹی تھی، وہ اس سے زیادہ کی تمنا بھی نہیں کرتی تھی، مگر چند خواہشات سورج کی پہلی کرن کی مانند وجود میں پھوٹتی رہتی تھی۔ 1-2 اچھے جوڑے اور زیورات پہننے کی امنگ اس کے دل میں اس کے ساتھ پروان چڑھ رہی تھی۔ انیا کے بھائی کی تصویر بھی اس نے ان کپڑوں کے پیچھے چھپائی تھی۔ بھوری آنکھوں والا مسکراتا ہوا وہ لڑکا اس نفیس سے ڈارک اور لائٹ بلیو داڑھیوں والی شرٹ میں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی شرٹ اتنی پیاری تھی کہ الماس اکثر تکیے کے غلاف میں چھپائی گئی وہ تصویر نکال کر گھنٹوں تکتی رہتی۔ اس کے لیے دن رات ویسے ہی گزر رہے تھے جیسے ہمیشہ گزرتے تھے، مگر صابرہ ایک نئی مشکل کا شکار ہو گئی تھی۔ اپنی اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے اس نے ایک روز الماس سے بات کی تھی۔ الماس، وہ جو پھوپھی شکورن ہے نا، وہ میرے لیے ایک رشتہ لائی ہے۔ نہایت جھجکتے ہوئے اس نے بات کا آغاز کیا تھا۔ تو سی لینا ماں، وہ سمجھی تھی شاید پھوپھی بھی کوئی کپڑا لائی ہے۔ الماس، وہ میرے لیے رشتہ لائی ہے۔ ہیں؟ الماس ہکا بکا سی اس کو چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ جو ساجد کباڑیے کا سالہ ہے نا، فضل دین، وہ فضلو جو تیرے باپ کے جنازے پر پیلی قمیض میں تھا، یاد ہے؟ صابرہ پہلی دفعہ بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو رہی تھی، وہ جانتی تھی الماس بہت ناراض ہوگی، بہت دکھی ہوگی۔ ماں کی دوسری شادی پر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ الماس اگر نہیں چاہے گی تو ہرگز اقرار کرنے کی غلطی نہیں کرے گی، اسی فضلو کا رشتہ ہے۔ اماں، وہ فضلو تجھ سے بیاہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ حیرت سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، صابرہ نے سر جھکا دیا۔ پھر اماں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ صابرہ نے قدرے چونک کر سر اٹھایا اور بغور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ پھر کیا؟ تو شادی کر کے یہاں سے چلی جائے گی؟ اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ نہیں، تو میں اور تم کٹھے یہاں سے جائیں گے، صابرہ نے ہولے سے کہا۔ مگر الماس، تو کیا چاہتی ہے؟ میں اس سے شادی کر لوں؟ فضلو سے؟ ہاں اماں، تو کیا چاہتی ہے؟ جو تو کہے گی میں وہی کروں گی۔ اسے یقین تھا کہ الماس نہیں مانے گی۔ کر لے، وہ بے نیازی سے شانے چکا کر دوبارہ کاغذ کی کشتیاں بنانے میں مگن ہوگی۔ آج بادل چھائے ہوئے تو لگتا تھا میگھ کھل کر برسے گا، اسی بارش کے لیے وہ کشتیاں بنا رہی تھی۔ بات ٹائٹینک سے شروع ہوئی تھی۔ ریان کو مووی بس ٹھیک ہی لگی تھی، اس لیے اس کو اس طرح گہرائی میں جا کر ڈسکس کرنے کے اسے کافی بوریت محسوس ہو رہی تھی۔ ڈرامہ کلاس سے یوں بھی اسے نفرت تھی۔ جو واحد وجہ اس کلاس کو اٹینڈ کرنا تھی وہ وہاں کی پرفسوں آب و ہوا میں نیند کا اچھا آنا تھا، ورنہ وہ کبھی یہ کلاس نہ لیتا۔ اس کے برعکس کلاس کی تمام لڑکیاں بالخصوص میرین اور انجلینا بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ جو واحد لڑکا گفتگو میں حصہ لے رہا تھا وہ اینڈریو تھا۔
حیدر، لگتا ہے تمہیں مووی نے اتنا متاثر نہیں کیا جتنا کرنا چاہیے تھا. اس کی ہمیشہ بولتی اور لاجواب کر دینے والی زبان کو خاموش دیکھ کر مسز کیمرون نے پوچھ لیا. نو میم، وہ دھڑلے سے بولا، کیونکہ میں لڑکیوں اور بعض لڑکوں کی طرح ایموشنل سکنس کا شکار نہیں ہوتا. اس کا اشارہ اینڈریو کی جانب تھا جو خواہاں اپنی نالج جاننے کی کوشش کر رہا تھا. ٹھیک کہہ رہا ہے یہ میم، حیدر صرف مینٹل سکنس کا شکار ہوتا ہے. اینڈریو نے کہا تو ساری کلاس سوائے اس کے دوستوں کی ہنس پڑی. جب کوئی کلاس فیلو خوبصورت ہو، امیر ہو، ذہین اور حاضر جواب ہو اور سب سے بڑھ کر ٹیچرز کا فیورٹ ہو تو دیگر طلبہ کا اس سے جیلس ہونا فطری عمل ہے. ریان نے جواب نہیں دیا، وہ محض مسکرا دیا. البتہ اندر ہی اندر اس کا خون کھول رہا تھا. میرین نے کچھ سخت کہنے کے لیے منہ کھولا مگر ریان نے نامحسوس انداز میں اس کے ہاتھ کی پشت کو دبا کر اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا. ٹائٹینک سے ہوتے ہوئے بات ریسلنگ ارنسٹ ہیمنگوے وے تک چلی گئی. ریان نے یہ مووی بھی دیکھ رکھی تھی مگر وہ اینڈریو کی طرح نالج جھاڑنے کے بجائے خاموش بیٹھا تھا. اینڈریو اس فلم سے کافی متاثر نظر آ رہا تھا. 90 کی دہائی کے وسط میں ریلیز ہونے والی اس فلم کی کہانی دو بوڑھے دوستوں کے درمیان گھومتی ہے. اینڈریو فرینک کے کردار کو بڑی دل جمعی سے بیان کر رہا تھا. وہ فرینک کے دوست کے کردار کو پرفارم کرنے والے ایکٹر کا نام بھی غلط بتا رہا تھا. وہ اس کو رابرٹ ویلمر کہہ رہا تھا جبکہ وہ رابرٹ ڈووال تھا. کلاس میں شاید کسی نے وہ مووی نہیں دیکھی تھی ورنہ کوئی اس کی تصحیح کر دیتا. ریان کے پاس موقع تھا کہ وہ اپنی بے عزتی کا بدلہ چکا سکے مگر وہ ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی تھا. میرا خیال ہے میم، جس طریقے سے اینڈریو اس کردار کی وضاحت کر رہا ہے لگتا ہے اس نے بہت غور سے مووی دیکھی ہے اور اس کردار کو ٹھیک سے سمجھا بھی ہے. کیوں نہ ہم اس کو ایکٹ کریں. جب اینڈریو بول چکا تو اس نے ستائشی انداز میں کہا، اگلے سنڈے کے لیے وہ فلم پلے کی صورت میں ڈھال کر آڈیٹوریم میں ایکٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا. اینڈریو کافی خوش دکھائی دے رہا تھا. جب فرینک کے کردار کو پرفارم کرنے والے اسٹوڈنٹس کا نام زیر بحث آیا تو ریان نے فوراً اینڈریو کے حق میں ووٹ دے دیا. میں اینڈریو کے تجزیے سے کافی متاثر ہوا. میرا خیال ہے یہ کردار اسی کو ملنا چاہیے. وہ کردار اینڈریو کو ہی مل گیا. بایولوجی کلاس کی طرف جاتے ہوئے میرین نے ریان کو مخاطب کر کے کہا، میرا خیال تھا تم اس پر غصہ ہو مگر تم نے ایک لیڈنگ کریکٹر اس کو دینے کا فیصلہ کیوں کروایا؟ اس گدھے کو یہ معلوم نہیں کہ یہ فلم ایک تھکی ہوئی فلاپ ترین فلم ہے. آج اس نے میرا مذاق اڑایا ہے. نیکسٹ سنڈے میں دیکھوں گا جب پورا اسکول اس کا مذاق اڑائے گا. میں خود سے زیادتی کرنے والوں کو چھوڑتا نہیں ہوں. میرین نے حیرت سے اسے دیکھا. تمہیں کیسے اور کیوں یقین ہے کہ پورا اسکول اس کا مذاق اڑائے گا؟ مجھے پتا ہے کہ وہ رچرڈ ہیرس کو کاپی کرے گا اور رچرڈ ہیرس نے اس فلم میں اپنی زندگی کی بدترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تھا. اگر وہ بدترین پرفارمنس کو کاپی کرے گا تو اس کی پرفارمنس ایک درجہ مزید خراب ہو جائے گی نا. ریان فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا. ریان حیدر نے اسے پھنسایا ہے، اس کی بے عزتی کروائی ہے محض اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے. اس بات کا اندازہ اینڈریو کو پلے ختم ہونے کے بعد ہوا تھا. اس نے ریان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ اور آنکھوں میں تمسخر کی چمک دیکھی تھی اور اس سے عہد کیا تھا کہ وہ بدلہ ضرور لے گا. اور اس نے ریان نے اپنا پہلا دشمن بنایا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ دشمن ان قریب اس پر خوش قسمتی کے دروازے کھولنے والا ہے.